रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और बसीरतुल कुरान। ये प्रोग्राम जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि अप्रैल 2013 से शुरू होने वाला प्रोग्राम और 2022 में आज मुकम्मल हुआ। गोया कि 9 साल या इससे कुछ ज़ायद अरसा हम ये समझते हैं, या करीब 9 साल का अरसा जो है ये प्रोग्राम जारी व सारी रहा। बहुत खूबसूरत काम। और कुरान करीम के हवाले से जब मुफस्सिरीन ने लिखा कि इसके उतारे जाने के, इसके नुज़ूल की गर्ज़ व गायत क्या है, तो सब ने जो लिखा उसमें से हमारे सामने जो ये मतन आता है वो ये है कि इंसान की हिदायत के लिए इसे नाजिल किया गया। हुदल लिन्नास फरमाया गया कुरान करीम में कि ये लोगों की हिदायत के लिए है। और ये हिदायत का ऐसा सरचश्मा है कि जिसे मुख्तलिफ़ अदवार में लोगों ने इस कलाम इलाही के पैगाम को पहुँचाया। उलमा हज़रात ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इन तमाम चीज़ों को पहुँचाकर, अहकामात इलाही पहुँचाकर लोगों की तत्हीर का सामान किया, लोगों की हिदायत का सामान किया, और लोगों को ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़े हैं वो मालूम हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या मंशा है, इंसान किस अंदाज़ में ज़िंदगी गुजारे। तो इस एतबार से बसीरतुल कुरान प्रोग्राम जो है इंतहाई अहम प्रोग्राम हमारा रहा। और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि अप्रैल 2013 से शुरू होने वाला प्रोग्राम, इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मुमताज़ स्कॉलर, कुरान करीम के हवाले से जब बात हो और मोहतरम जनाब शुजाउद्दीन शेख साहब का नाम आ जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग ये जानते हैं कि जिस तरह आप तफसीर फरमाते हैं, जिस तरह कुरान करीम पर आपकी नज़र है, बल्कि ये कुरान का फ़ैज़ है जो आपको नसीब हुआ है। और ये अल्लाह रब्बे करीम का ख़ास फ़ज़ल है कि जब आप कुरान पर कलाम फरमाते हैं तो बहुत खूबसूरत अंदाज़ में फ़रमाते हैं। आपने बहुत अच्छे अंदाज़ में इसकी तफसीर बयान फरमाई। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम जनाब शुजाउद्दीन शेख साहब, मुमताज़ व मारूफ़ रिलीजियस स्कॉलर हैं, दिल अज़ीज़ शख्सियत हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मैं इसके साथ साथ आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आप बहुत, अल्लाह ने आपको ये बड़ी सादत अता फरमाई कि बसीरतुल कुरान और ARYQ TV के ज़रिए पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इसका इजरा हुआ। जज़ाकल्लाह खैर रईस भाई। और माशाल्लाह मुमताज़ मारूफ़ क़ारी जनाब क़ारी मोहम्मद सलमान मेमन साहब, जिन्होंने मुतवातिर पहले प्रोग्राम से लेकर आज तक इख्तिताम तक इसको बहुत अच्छे अंदाज़ में 4-4 आयत तकरीबन रोज़ाना। अच्छा, इसकी इस तरह की तरतीब रही कि पहले इसको 4-4 प्रोग्राम पेश किए गए, उसके बाद फिर बलिहाज़ तरतीब उसमें कमी आती गई। अब इस वक्त जो आप देख रहे थे, ये 2 प्रोग्राम एक हफ़्ते के अंदर आप देखा करते थे, जिसका आज ततिम्मा हुआ। बल्कि इसका मैं तो कहता हूँ ततिम्मा नहीं हुआ, बल्कि एक संगे मील साबित होगा इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम कि मज़ीद आने वाले प्रोग्राम जो है इस प्रोग्राम से भी रोशनी हासिल करेंगे। क़ारी साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपका खैर मक़दम है, बहुत मुबारकबाद आपको। अल्लाह पाक आपको बहुत इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद गज़नवी साहब, एक ऐसी शख्सियत माशाअल्लाह जामा कराची के हवाले से भी और तदरीसी खिदमात के हवाले से भी माशाअल्लाह एक जाना पहचाना नाम है। और ARYQ TV पर भी मुतअद्दिद प्रोग्राम्स आप इनके देखते हैं। बल्कि शुजा भाई के साथ, शुजाउद्दीन शेख साहब के साथ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है जो पेश किया करते हैं। तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपके साथ तशरीफ़ फरमाए मुमताज़ व मारूफ़ मज़हबी शख्सियत आशकार दावर साहब, एक ऐसी शख्सियत माशाअल्लाह कि जो हमा वक्त दीन के साथ मुंसलिक रहते हैं, उलमा के साथ मुंसलिक रहते हैं, और फिर के अपने तौर पर कोशिश करते रहते हैं कि कोई दीन की खिदमत अंजाम दी जाए। कुरान से मोहब्बत, साहिब कुरान से मोहब्बत आपका ख़ासा है। तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा मुमताज़ व मारूफ़ रिलीजियस स्कॉलर और जामा कराची के हवाले से एक ऐसी शख्सियत कि जिनके तलामज़ा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर असरी उलूम की और दीनी उलूम की रोशनी फैला रहे हैं। मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद क़ादरी साहब से है। तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। जनाब, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ से भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप भी इंशाअल्लाह फ़र्दन मुबारकबाद पेश करेंगे। मैं चाहता हूँ मुबारकबाद के कलमात अगर पहले आप इब्तिदान इरशाद फरमा दें तो फिर शुजा भाई की जानिब पर। मुबारकबाद के कलिमात तो बड़े काफ़ी से हैं, इसने कि जितना बड़ा काम ये हुआ है उस पर शुजा साहब और क़ारी साहब अपने सलमान साहब, अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा लहन अता फरमाया। शुजा साहब को तो अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतें, मतलब कुरान की तफसीर बयान करना और फिर जो तर्ज़ ख़िताबत अता किया अल्लाह ताला ने, वो अल्लाह की बाअसर है, बाअसर और पुरतासीर है। और ये अखलास नीयत के साथ होता है, जिससे तहरीक से ये वाबस्ता हैं। वो तहरीक बड़ी तहरीक है और अल्लाह ने इनसे बड़ा काम लिया है। और
قابل رشک ہے. ٹھیک ہے اشکر بھائی کیا کہیے مبارکباد کے کلمات؟ جی بالکل، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں اس پروگرام کو پیش کرنے پر، اس پروگرام کو آرگنائز کرنے پر ARY QTV کی انتظامیہ کو، حضرت شجاع الدین شیخ صاحب کو، قاری سلمان میمن صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وہ کام کیا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس پڑھے لکھے دور کے زمانے جاہلیت میں آپ نے بڑا پیارا کام کیا ہے کہ جس نے ایک آیت سیکھ لی اس کا مرتبہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیادہ خیر عطا. ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا مبارکباد کے کلمات؟ مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم. سب سے پہلے تو شکر اس رب جس نے یہ آگہی دی کہ قرآن سے محبت کرو. بالکل. پھر رب نے منتخب کیا ان لوگوں کو جو قرآن کے لیے بنائے گئے، بہت عمدہ. اور پھر اس ترتیب میں بھائی شجاع شیخ صاحب، قاری صاحب، ان کا شامل ہونا، پھر اس ترویج قرآن کے پیغام کو عامت الناس تک پہنچا کر جو 9 سال کا بچہ تھا وہ 18 سال کا ہو گیا. واہ واہ. تو تو بلوغت کی عمل یعنی ابھی عدم بلوغیت سے بلوغیت کی طرف گیا تو قرآن بھی اس کا بالغ ہو گیا ذہن میں اور راسخ ہو گیا. واہ واہ کیا تو اس کے لیے آپ قابل مبارکباد ہیں شجاع بھائی. آپ کے لیے بھی قاری صاحب میں آپ کو بھی مبارکباد دوں گا، اور سب سے بڑھ کر ہمارے بھائی حاجی عبدالرؤوف صاحب جی بالکل اور ان کا پورا گھرانہ ARY فیملی پوری قابل مبارکباد ہیں، اور وہ ساری ٹیم جو آپ اس کے کے ساتھ پس منظر میں منسلک کام رہی. کر رہی ہے اور جنہوں نے تیاریاں کی اور اس پیغام کو عام کیا. کوئی ایک شخص بھی اس پر عمل کرتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ آخرت کا سودا ہو گیا. بہت اچھی بات کہی ڈاکٹر صاحب نے، اس میں کوئی شک نہیں. اور حاجی عبدالرؤوف صاحب ہمارے قبلہ چیئرمین ARY QTV ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ QTV جو ہے یہ میرا مدرسہ ہے، اور واقعتاً بصیرت القرآن وہ پروگرام ہے کہ جو مدرسہ ہی محسوس ہوا، کہ یعنی کہ قاری صاحب ہیں، ایک اس میں معلم ہیں، اور 3 جو ہے اس میں تلامذہ موجود ہیں، 3 بچے موجود ہیں، طلبہ موجود ہیں، کہ جو 4 آیات تلاوت کی گئی ہیں جس کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے، اس پر جو ان کے ذہن میں مستحضر ہونے والے سوالات ہیں وہ سوالات کیا کرتے تھے. آپ اگر اس پروگرام کو دیکھیں، اور یوٹیوب پہ یہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے پروگرام، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کلاس روم ہے، اور کلاس روم میں باقاعدہ طور پر تلاوت کی گئی ہے آیات، اور اس پر پھر بات ہوئی ہے، تفسیر بیان ہوئی ہے. اور پھر وہاں موجود جو طلبہ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، جو گاہے بگاہے ان 9 سالوں میں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، جو 9 سال کا تھا وہ 18 سال کا ہو گیا، جو 18 کا تھا وہ 27 کا ہو گیا. تو یہ بتدریج ہر عمر کے افراد تک پہنچا اور بہت اچھے انداز میں پہنچا. اچھا میں چاہوں گا محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب سے میرا ایک قلبی تعلق ہے اور بہت دیرینہ ہے، یہ خود جانتے ہیں اس حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کیا کہیے گا شجاع بھائی اس حوالے سے کہ آپ نے ویسے بہت پروگرامز کی ماشاءاللہ، رمضان المبارک میں بھی آپ نے ایک پاری کی روزانہ تفسیر بیان فرمائی، وہ بھی ہمارے رحمت سار سے پہلے آن ایئر ہوا کرتا تھا. تو اس پروگرام کو کر کے کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یہ بلا شبہ ایک تشکر کا لمحہ ہے، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان گرامی نے بھی ذکر فرمایا کہ سب سے بڑھ کر تو اللہ کا فضل ہے، اس کی عطا ہے. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا ہمیں تعلیم فرمائی کہ جب کوئی کام پائے تکمیل کو پہنچے تو آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات. تمام شکر تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس کی عزت اور جس کے جلال کے طفیل نیکیاں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں. ہمارے بس کی بات تو نہیں تھی، البتہ 9 برس پہلے QTV کی انتظامیہ کے تحت یہ بات زیر غور تھی، اور حاجی عبدالرؤوف صاحب بھی فکر مند رہتے ہیں، ان کے گھرانے کے افراد بھی. اچھا ناظرین کرام، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم یہ تعریفی کلمات کہنا چاہ رہے ہیں، ہرگز نہیں، ہرگز ایسا یعنی یہ کام ہمیں آتا نہیں ہے. یہاں سب معزز ہمارے مہمان گرامی اس بات کے گواہ ہیں. لیکن بہرحال ان کی خواہش تھی کہ سادہ انداز میں، سادہ، اور دن کا آغاز پہلے پروگرام دن میں ہفتے میں 4 مرتبہ چلتا تھا، پاکستانی وقت کے مطابق صبح 8 بجے کا ٹائم اس کا ہوا کرتا تھا. تو ظاہری بات ہے حضرات بھی گھروں پہ آفیسز کی تیاری، بعض بچے اسکول جانے کا معاملہ، خواتین گھروں پر، اور پھر 150 ممالک میں اگر جا رہا ہے تو پھر آپ ریچ کا معاملہ دیکھ سکتے ہیں. تو خیال اور خواہش یہ تھی کہ سادہ الفاظ اور اختلافی بات نہ ہو، یہ بڑا اہم نکتہ ہے. بالکل کوئی کنٹروورسی نہ ہو، کنٹروورسی نہ ہو، سادہ انداز میں ہو، اور اللہ کے کلام سے محبت لوگوں میں پیدا ہو. اور صرف محبت پیدا نہ ہو بلکہ کوئی ایکشن کا معاملہ بھی سامنے آئے، عمل کا بھی معاملہ سامنے آئے. تو الحمدللہ 9 برس پہلے اس پر کلام ہوا، اور یہ ترتیب اللہ تعالیٰ ہی نے دل میں ڈالی، ورنہ بہرحال تراجم ہے، تفاسیر ہمارے بزرگوں کے کام ہے، ہم کیا اس میں ایڈیشن کریں گے. صرف اتنا کہ اللہ کے فضل سے ایک ترتیب بن گئی. قاری صاحب ہمارے ساتھ ماشاءاللہ، اور ہماری ARY کی QTV کی ٹیم ہمارے ساتھ، یہاں کے ایکیڈمکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ. بلکہ میں ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے ایک شاگرد اور ان کی اہلیہ
یعنی اس کا جو بیسک پہلا ڈرافٹ ہوتا تھا وہ دونوں تیار کرتے تھے. ہمارے ایک استاد وہ ماضی میں کیو ٹی وی پر عربی گرامر پڑھاتے رہے انجینئر نوید احمد صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے بھی نوٹس ہم نے اس میں استعمال کیے. پھر معروف ہمارے علماء کرام کی تفاسیر اور تراجم کو بھی ہم نے سامنے رکھا. اور ایک اور سعادت اللہ نے دی ہے، ہمارے ناظرین کے علم میں ہے کہ پاکستان میں ایک ایسے ترجمے پر اتفاق رائے ہو چکا جس پہ تمام مکاتب فکر نے سائن کر دیا. وہ ساری محنت بھی ہمارے بزرگوں کی علماء کی سامنے رہی. پھر ہمارے مفتیان کرام جو ہمارے رابطے میں ہیں ان کے مشورے بھی. تو ایک ٹیم ورک ہے، کسی فرد واحد کا معاملہ نہیں ہے. اور اللہ کا بڑا فضل یہ ہے رئیس بھائی کہ اچھا ناظرین کرام ہم بڑے فرینک ہیں آپس میں، تو وہ محترم کہہ رہے ہیں، میں بھائی کہہ رہا ہوں. میں نے بھی شجاع بھائی کہا ہے. جزاک اللہ خیرن. ہم نے یہ دیکھا کہ وہ خواتین جو دادی اور نانی ہیں، اچھا ان کے کامنٹس ملے الحمدللہ، بچوں کے کامنٹس ملے. اور اچھی بات ہے کہ اس دور میں یہ میڈیم اویلیبل ہے، اب یہ چیزیں ریکارڈ پر اویلیبل ہیں، تو بہت سے لوگ اب بھی استفادہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. بس ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب ساتھیوں کو اخلاص پر رکھے. جن لوگوں نے، ظاہری بات ہے سب کا نام لینا ممکن نہیں ہے، ہم ARY کی انتظامیہ کی بات کریں، یہاں کے ٹیکنیکل اسٹاف کی بات کریں، اکیڈیمکس کے لوگوں کی بات کریں، اپنے کچھ اساتذہ کی، شاگردوں کی بات کریں، امت کے اسلاف کا جو کام ہم نے یوٹیلائز کیا اس کی بات کریں. یہ سب کا ہی اس میں حصہ ہے. جو جا چکے اللہ تعالیٰ ان کے لیے توشہ آخرت بنائے، صدقہ جاریہ بنائے. جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. کیا فرمائیے گا قاری صاحب، آپ کی جانب بڑھتے ہیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے قراء حضرات کو ٹائم دیا جاتا ہے، جناب آپ کے پاس 10 منٹ ہیں، 15 منٹ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، آپ بالکل تیاری کے ساتھ آتے ہیں. لیکن اس پروگرام کے لیے جس کے لیے آپ آ رہے ہیں، اس پروگرام کے لیے آپ کو 4 آیتیں پڑھنی ہے، پورے پروگرام میں بیٹھنا ہے، پورے پروگرام میں تفسیر سننی ہے، بچوں کے سوالات سننے ہیں، شجاع بھائی کے جوابات سننے ہیں. کیسا لگا آپ کو اس 9 سال کا عرصہ؟ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے، کم عرصہ نہیں ہے، بہت طویل عرصہ ہے. کیسا محسوس کیا آپ نے؟ ہر پروگرام میں آپ کی ایک کیفیت رہی ہوگی یقیناً. قرآن کا پڑھا جانا اور سننا ایک بڑی سعادت ہے. کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ. سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک الحمدللہ جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ماشاءاللہ ہمارے یہ شجاع صاحب جو ہے نا وہ مجھے آیتیں کو بھیج دیتے تھے کہ یہاں سے یہاں تک تمہیں پڑھنا ہے، پھر اس کی تیاری، اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا تھا اس میں. کیونکہ ایک رکوع کی تلاوت تو جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں، جو ہے نا آدھے سپارے بھی کرتے ہیں. حفاظ ماشاءاللہ یہ ہے کہ حفاظ کو روزانہ 3 پارے کی تلاوت کرنی ہے. بالکل یہ حفاظ کے لیے ضروری ہے، جو بھی حافظ ہے وہ کم سے کم روزانہ 3 پارے کی تلاوت کریں. اللہ. تو ماشاءاللہ یہ جو پروگرام الحمدللہ تھوڑے 4 آیتیں لے کر اس کو پھر جو ہے نا سیکھنے کے موقع ملا. اور قرآن پاک میں آتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. تو یہ میرے جو ہے نا سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں اضافہ ہو گیا. بہت بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی کہ ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں خدمت کا یہ موقع دیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ روشنی کے اندر جو پروگرام چلتا تھا لائیو، اس میں بھی ماشاءاللہ مجھے پورا قرآن پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا. تو بس یہ کہ اصل میں یہ پروگرام ایسے ہیں کہ جو مومنین ہے نا، مومن اگر ایسے ماحول میں اختیار کریں گے، ایسے ماحول کو جو ہے نا وہ یعنی ایسے پروگرام کو سنیں گے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا. بہت اچھی. اگر اللہ نہ کرے ہم نے جو نا ایسے پروگرام میں بیٹھنا، اپنی شرکت یعنی اگر ہم نے نہیں کی تو مومن کے کیا ایسا حال ہے کہ اس کا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. اگر اچھی محفل میں جائے گا، اچھی بات کو سنے گا تو انشاءاللہ اس کا ایمان جو ہے بڑھتا رہے گا. بہت اچھی بات کی قاری صاحب آپ نے. اور یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں بتاؤں، پوری میڈیا انڈسٹری میں بالکل وثوق کے ساتھ یہ بات الحمدللہ کہہ رہا ہوں، پوری میڈیا انڈسٹری میں، الیکٹرانک میڈیا میں کسی چینل کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ جہاں پر اتنی بار قرآن کریم پورا مکمل ہوا ہو. جیسے کہ روشنی پروگرام مارننگ شو تھا ہمارا، اس میں قاری صاحب نے فرمایا میرا اپنا پروگرام پیغام قرآن، وہ الحمدللہ پورا قرآن کریم تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ الحمدللہ مکمل ہوا، جو جاری و ساری ہے اب بھی. اور تیسرا یہ پروگرام بصیرت القرآن، جس میں پورا پروگرام الحمدللہ پورا قرآن جو ہے پڑھا گیا اور اس کی تفسیر بیان کی گئی، تلاوت کی گئی. یہ ایک تحدیث نعمت کے طور پر میں نے بات عرض کی. یہ بہت بڑا اعزاز ہے کیو ٹی وی کے لیے کہ الحمدللہ قرآن کی فضا میں یہ پوری ٹرانسمیشن جاری و ساری رہتی ہے. خواہ کوئی پروگرام ہو اس میں قرآن کا حوالہ ضرور آتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا آپ کے؟ دیکھیں یہ جو پروگرام اکیڈمک نوعیت کے پروگرامز جو ہوتے ہیں اسے عام طور پر اہمیت نہیں دی جاتی، خاص طور پر میڈیا میں. بھائی جناب یہ تو قرآن کا اور مولویوں کا پروگرام ہے، کون دیکھے گا؟ اس پر کوئی ایڈ لگا دے، کوئی اس وقت کوئی ایسا کوئی شو ڈال دے تاکہ لوگ ریٹنگ کے لیے. لیکن خالصتاً اللہ کی
رضا کے حصول کے لیے اگر کوئی کام کیا جائے تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ فرمائیے۔ یہ ہم نے فرض کیا ہوا ہے کہ اگر ہم یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا اور یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا۔ اصل میں ہمارا کام جو ہے وہ صرف انیشیٹو لینا ہے، انیشیٹو، کام کو آگے بڑھانا۔ اصل میں اس کے پس منظر میں اخلاص نیت ضروری ہے۔ اگر آپ اخلاص نیت سے کسی کام کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس میں برکت ڈالنا اور اسے منزل تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام صرف ایفرٹ کرنا ہے، ثمر دینا کسی اور کا کام ہے۔ اب یہ جو پروگرام شروع دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ صوتی قرآن اور ہے اور تحریری قرآن کچھ اور ہے۔ صوتی تفسیر کچھ اور ہے، تحریری تفسیر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ تفسیر عموماً لوگ اس لیے نہیں پڑھتے کہ تفسیر پڑھنا بڑا مشکل کام لگتا ہے لوگوں کو، پڑھنا تو ویسے ہمارا رویہ نہیں ہے پڑھنے کا، مشکل لگتا ہے۔ رہ گیا یہ کہ صوتی تفسیر سنی جائے، کسی سے زبانی تفسیر سنی جائے، تو یہ کام صرف مدرسوں میں دارالعلوموں میں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا۔ اب ہر آدمی نہ مدرسے جا سکتا ہے نہ دارالعلوم جا سکتا ہے۔ یہ مدرسہ قائم ہے الحمدللہ، یہ ایک ایسا جو ہے لائیو مدرسہ قائم ہو گیا، ایک ایسا دارالعلوم قائم ہو گیا کہ جہاں باقاعدہ درس قرآن ہوا، جہاں باقاعدہ تفسیر قرآن، دارالفتہ موجود ہے، ترجمہ بھی ہوا، تفسیر بھی ہوئی اور قرأت کا لحن بھی سیکھا، تجوید بھی سیکھی، اس کے معنی بھی سنے، اس کا ترجمہ بھی پڑھا اور اس کی تفسیر بھی پڑھی۔ یعنی میں کہتا ہوں یہ صوتی تفسیر کا ایک بہترین انسٹیٹیوٹ تھا جس سے ہر عمر کے طالب علم نے اور ضرورت مند نے، مطلب ضرورت مند سب نے تو کسی بھی عمر کا شخص سب نے تو نہیں دیکھا ہوگا نا، جن لوگوں کو لگن ہوگی انہوں نے دیکھا ہوگا، یا جس کو اللہ نے ادھر لگایا ہوگا اس نے دیکھا ہوگا۔ تو ایک گھر بیٹھے جو ہے ایک سہولت ملی ہے، اور اب یہ سہولت فار ایور ہو گئی ہے، یہ میڈیا پہ پریزرو ہو چکی ہے۔ اب جس کا جب دل چاہے ہماری گفتگو سننے کے بعد کوئی کہے اچھا ایسا پروگرام تھا، پتہ نہیں کیسا تھا، ہم دیکھیں، اس کو سرچ کر لیں گوگل پہ نظر آ جائے گا آپ کو ٹی وی نے کون سا پروگرام، کون سا پارا، کون سی آیت۔ اور اس میں تو شجاع صاحب کو پھر مبارکباد دیتا ہوں، قاری صاحب کو، کہ اللہ تعالیٰ نے جو سعادت انہیں دی ہے وہ قابل رشک ہے، قابل بلا شبہ۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت ڈالے، ان کی عمروں میں اور ان کی صحت میں اور ان کی بصیرت میں اور ان کے علم میں اضافہ کرے، الحمدللہ، آمین۔ اچھا اشکر بھائی یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی امور میں لوگ مصروف ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے اگر کچھ وقت نکال لیا جائے، ARYQ TV جس طرح بصیرت القرآن پروگرام یا دیگر پروگرام، اس کے لیے اگر وقت زندگی میں نکال لیا جائے تو ہماری زندگیوں میں کتنی تبدیلی آ سکتی ہے اور ممکن ہے کتنی تبدیلی ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ فرمائیے گا۔ رئیس بھائی، وقت نکالا نہیں جاتا، وقت دیا جاتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ بالکل، میرا رب قرآن مجید میں فرماتا ہے، آپ تصحیح کیجیے گا میں غلط ہوں، کہ ہم جس کو چاہتے ہیں بزرگی عطا فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نسلی پشتینی اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کی لگن دیکھتا ہے۔ یہ لگن حضرت کی، میمن صاحب کی، آپ کی، ARY انتظامیہ کی، سب کی لگن تھی، جو ایک واقعی ایک ڈیجیٹل یا الیکٹرانک مدرسہ قائم ہوا۔ الحمدللہ، قرآن مجید فرقان حمید کے لیے میرا رب کہہ رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ وہ عظیم کلام ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو اللہ پہ خشیت خوف سے پہاڑ پھٹ جاتے۔ بالکل، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید کا اعجاز دیکھیں آپ، کہ 5 سال کے بچوں کو آپ حفظ میں ڈال دیں، وہ بچہ 8 سال کی عمر تک حفظ کر لیتا ہے۔ اللہ، 60 سال کی عمر کے میرے دوست ہیں جنہوں نے ابتدا کی اور وہ حافظ قرآن ہو گئے، ماشاءاللہ۔ جبکہ ہمیں نام یاد نہیں رہتے، 50 سال کی عمر کے بعد ہم نام بھول جاتے ہیں، ایسا نام کیا ہے، سوچو کیا نام ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ لیکن اور دوسری بات میں 1 منٹ اور لوں گا آپ کا، کہ قرآن مجید فرقان حمید اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیسا اثر کیا۔ بہن پڑھ رہی ہے، کہا مجھے سناؤ تم کیا پڑھتی ہو، اللہ، ننگی تلوار لے کے آئے، لیکن کیا ہوا کہ قرآن مجید کی آیات سنی، سمجھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، سورہ حمیم سجدہ کی ابتدائی آیات سنی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کے ایمان لیا۔ بالکل، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت کفر میں تھے، یا ابو جہل کافر تھا، یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں تلاوت کیا کرتے، چھپ چھپ کے تلاوت سنا کرتے تھے۔ یہ بالکل، ان 2 کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے نصیب میں ایمان تھا، اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے مال کر دیا۔ بالکل، قرآن مجید فرقان حمید، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں اور ہمیشہ ان لوگوں سے سیکھا کرتا ہوں کہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید ایک واقعہ، سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے نا۔ اچھا اگر آپ اجازت دیتے ہیں کہ وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم لوٹیں گے تو انشاءاللہ اپنے بات کو مکمل کر لیں گے۔ محترم جناب عاشقر داور صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بصیرت القرآن کا یہ آخری پروگرام جسے آپ دیکھ رہے ہیں، الوداعی پروگرام تو نہیں کہیں گے چونکہ یہ روشنی جاری و ساری رہے گی۔ شجاع الدین شیخ صاحب کسی نہ کسی اور پروگرام میں قرآن کی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور رہیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔
جناب یہ محفل سجی ہوئی ہے بصیرت القرآن کے حوالے سے. ختم القرآن آج ہوا الحمدللہ، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اس پروگرام کو دیکھا گیا، پسند کیا گیا، لوگوں تک پہنچا. محترم جناب آشکار داور صاحب کچھ فرما رہے تھے، میں چاہتا ہوں اپنی بات کو مکمل فرما لیں. میں ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر صورت، ہر آیت کا اپنا ایک اثر ہے. بالکل ٹھیک ہے، ان کے لیے جو اثر لینا چاہیں. بالکل ٹھیک ہے نا، جو اثر لینا چاہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری صورتوں کے بارے میں بتایا. مثال میں دے رہا تھا وقفے سے پہلے کہ تبارک الذی سورہ ملک کہ یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. بالکل. آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک قبر سے آواز آئی سورہ ملک کی تلاوت کی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں پتہ ہی کیا ہے، کون ہے یہ؟ کہنے لگے نہیں آپ بہتر جانتے ہیں. فرمایا اس میں جو مدفون شخص ہے وہ اس کی عادت تھی کہ اس کی تلاوت کیا کرتا تھا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، میری خواہش ہے کہ تم اس کو حفظ کرو، یاد کرو، گھر والوں کو پڑھاؤ. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، اپنی باری آگے پھر بات کریں. قرآن ہے اور قرآن کا اپنا اعجاز. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بصیرت القرآن کا آج ماشاءاللہ ختم قرآن ہوا ہے. اس پورے 9 سال کے عرصے میں یہ جو ایک کوشش پوری ٹیم کی طرف سے اور یہ میزبان اور ماشاءاللہ ہمارے شجاع الدین شیخ صاحب کی جانب سے کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ انٹرنیشنلی اس کا جو ایک امپیکٹ جاتا ہے ایسے پروگرامز کا کیسا جاتا ہے؟ چونکہ آپ کے اسفار بھی ہیں اور بظاہر ہے آپ زیادہ ملک سے بیرون ملک بھی آپ کے معاملات. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے شجاع بھائی نے اور قاری صاحب نے صرف ایک ٹیلی ویژن پروگرام نہیں کیا ہے، یہ مفسرین کی نیابت کی ہے. ان کی مسند پر بیٹھ کر ان کی ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پر لیا ہے. واہ کیا بات. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تفسیر قرآن تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ایسے مفسرین بھی ہیں. جب میں امریکہ میں تھا مجھے ایک دعوت نامہ آیا کہ نیو یارک میں ایک گروپ ہے تفسیر قرآن کر رہا ہے، اور وہ خواتین کا گروپ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ امامت سے لے کر اور معاملات تک سارے ہم قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو قرآن کو مفادات کے لیے نہیں، قرآن کو ملت اسلامیہ کے اس مفاد عامہ کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ فیض پہنچانا ہے. لفظ استعمال میں استعمال کر رہا ہوں اس میں کہ بعض لوگ استعمال کرتے ہیں قرآن کو مفاد کے لیے ایک نظریے کے ساتھ کہ مجھے یہ ثابت کرنا ہے. اس کے فیض کو لوگوں تک پہنچانا، نسلوں کی جو تشریحات ہیں جو چلی آ رہی ہیں سلف صالحین سے، اسے تفسیر بالرائے میں کنورٹ نہیں کرنا ہے. کیونکہ تفسیر بالرائے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ کتنی مشکلات اور کتنے مفادات لوگوں کے پورے ہو رہے ہیں تفسیر بالرائے سے. تو سلف صالحین کے طرز عمل کو، طریقہ کار کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لے کر آج کی تاریخ تک اس طرح سے لے کر چلنا کہ اس میں واقعات بھی ہو، اس کا حسن بھی ہو، اس کا فیض بھی ہو، اور اختلاف بھی نہ ہو، اور ملت اسلامیہ کا اتحاد بھی ہو. تو یہ مشکل کام ہے. یہ گفتگو کرنا بہت آسان ہے، لیکن قرآن کریم کی جو شروحات ہیں اور تفاسیر ہیں اس میں مطلب قرطبی کہیں اور بات کر رہا ہے، مدارک کہیں اور بات کر رہا ہے، در منصور کچھ اور کہہ رہا ہے، فلاں، تو اس میں تطبیق قائم کرنا. یہ میں علمی اعتبار سے وہ جو اصطلاح استعمال کر رہا ہوں کہ تطبیق قائم کرنا، اور پھر تطبیق کے بعد ملت اسلامیہ کی جو بنیادی نظریاتی اختلافات ہیں انہیں نظر انداز کرتے ہوئے ایک جگہ پر لانا. واہ واہ واہ. یہ قابل مبارکباد ہے آپ لوگ کہ آپ نے بڑا فریضہ سر انجام دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فریضہ آپ سر انجام نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ کو اللہ کا اذن حاصل نہ ہو، اور جی، اور آپ کے ساتھ دعائیں نہ ہوں. اور یہ جو نظریہ ہے، یہ نظریہ صرف کسی فرد پر نہیں، بلکہ جو ہے نا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے. تو قرآن کریم سیکھنا اور سکھانا یہ تسلسل کا عمل ہے. بلغوا عنی ولو آیا. تو یہ ایک آیت صرف سکھا دینا جو ہے وہ زندگی کا نجات ہے. تو یہ تو پورا قرآن کریم آپ حضرات نے لوگوں تک پہنچایا، نسلیں جوان ہوئیں، نہ جانے اس میں کون غزالی نکلے، کون اقبال نکلے، اور کون اس میں ماوردی، کندی، فارابی نکلے. ہم تو نہیں کہہ سکتے نا کچھ بھی. یہ تو قرآن کا فیض ہے، اور قرآن کا فیض بھی کس سے جاری ہو رہا ہے؟ جو زبان فیض ترجمان، جس کے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، تو سارے کن کی کنجی حضور کی ذات ہے، اور ان کی زبان فیض ترجمان سے قرآن آ رہا ہے، اور پھر ان کے قلب اطہر پر جو نازل ہو رہا ہے تو حضور بٹھا کر سکھا رہے ہیں. تو اس مسند کی امانت کو لے کر چلنا اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچانا اپنے مفاد سے ہٹ کر، ورنہ لوگ تو آیات کی اپنے مفاد کے لیے تشریحات کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیو ٹی وی کا پوری طرح سے اس پورے معاملے میں اسسٹنس دینا، بغیر اس کی پرواہ کیے ہوئے کہ یہ وقت
جو لگ رہا ہے یہ اشتہارات کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ اس کے نبی کی خدمت کے لیے ہے، تو یہ وہ بنیاد ہے جو یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی جتنے متعلقین ہیں سب کو اس کا فیض ملے گا۔ بقول حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الاتقان فی علوم القرآن معروف کتاب ہے علامہ صاحب کی، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک حرف کو بھی اگر کسی نے صحیح طرح سے سکھا دیا اور کسی نے سیکھ لیا تو کل قیامت کے دن قرآن خود اس کے اس عمل پر گواہ ہوگا اور وہ اس کی سفارش کرے گا شفاعت کی صورت میں، اور اسی لیے کہا گیا کہ دو بڑے شفیع حضور کے بعد، حضور کی ذات کے بعد، ایک روزہ ایک قرآن، بالکل اور یہ ساتھ ساتھ چلیں گے قبر میں بھی حشر میں بھی۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا شعیب بھائی، ہمارے یہاں دیکھا گیا بڑی معذرت کے ساتھ ناظرین کے ساتھ کہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا جاتا ہے، بڑی مقدس متبرک کتاب مانا جاتا ہے، چوما جاتا ہے، سر پہ رکھا جاتا ہے، جزدان میں اس کو ڈالا جاتا ہے، اس پر عطر لگایا جاتا ہے، اونچی جگہ رکھا جاتا ہے۔ قرآن کے نزول کا یہی مقصد ہے یا وہ مقصد ہے کہ جو ARYQ TV کے ذریعے قرآن اور تلاوت اور اس کی تفسیر اور ترجمہ اور لوگوں تک پہنچانا، کیا فرمائے گا یہ جو ایک ہمارا ایک سلسلہ ہے، کب ہمارے لوگ اویئر ہوں گے اس حوالے سے کہ قرآن کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیے مجھے یاد آتا ہے کہ جب 18-19 برس پہلے QTV کا سلسلہ شروع ہوا اور جب سے اللہ نے مختلف پروگرامز کے حوالے سے اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائی، تو ہم نے پوچھا تھا یہ کیو کا مطلب کیا ہے؟ کیوں کا مطلب؟ تو ہمیں پہلے دن سے بتایا کہ کیو اٹ ڈینوٹس دا قرآن حکیم، تو یہ قرآن ہے اصل میں۔ تو ہماری بات قرآن پاک سے شروع ہو اور قرآن پاک پر ختم ہو۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بہت قیمتی باتیں بیان فرمائی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک نقطہ، ہم جب قرآن پاک کی بات کرتے ہیں تو ہم قرآن جمع صاحب قرآن کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس فتنے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ صاحب قرآن کو ایک طرف کر کے ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں، معاذ اللہ، پھر گمراہی کی سوا کچھ نہیں ملے۔ ایک بات، بہت اچھا، اور دوسری بات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرن۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن حکیم کا مخاطب انسان ہے، قرآن حکیم کا موضوع انسان ہے، اور آپ نے بجائے ارشاد فرمایا ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت، یہدی للتی ہی اقوم، سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا، دعا سکھا رہے اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصراط المستقیم، یہ قرآنی سیدھا راستہ ہے۔ تو QTV کی یہ کاوش، خواہ وہ ڈفرینٹ پروگرامز کی صورت میں ہو، خواہ وہ تلاوت کا اہتمام ہے، قرآن سنیے سنائیے، مفتی سہیل صاحب بھی ماشاءاللہ اس میں صرف تلاوت نہیں کرواتے، وہ گرامر بھی تھوڑی بتاتے ہیں، ترجمہ بھی تھوڑا سا آتا ہے، تشریح بھی تھوڑی آتی ہے، مفتی اکمل صاحب کوشش کرتے ہیں، ہمارے اور علماء، میں نے صرف 2 کے نام لیے، سب ہمارے معزز ہیں۔ اور پھر یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بنا دی۔ ماہ رمضان میں QTV کو پچھلے 2 سال سے سعادت ملی، میڈیا کی تاریخ میں ڈاکٹر صاحب رات میں جو تراویح پڑھ کر لوگ بیٹھے ہیں، یا ورلڈ وائڈ ڈیفرنٹ ٹائمنگز ہوتے ہیں، 29 راتوں میں مکمل قرآن حکیم کا ترجمہ، تشریح کا بیان۔ تو مقصد کیا ہے؟ تلاوت سے ثواب ملے گا، اور بغیر سمجھے کوئی تلاوت کرے گا تب بھی ثواب ملے گا، ہم قائل ہیں، مگر قرآن ثواب سے آگے بڑھ کر ہدایت کی کتاب ہے۔ ایک حرف کی تلاوت کریں تو 10 نیکی ہے نا، ایک آیت کو سمجھے، حدیث ابن ماجہ شریف میں 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے۔ اور ایک آیت آج حدیث ہم نے پیش کی، ناظرین کو یاد ہوگی، جو قرآن کریم میں مشغول رہا، اس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات غیور ہے قرآن پاک کے بارے میں، قرآن میں مشغول رہا، تلاوت کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سمجھا رہا ہے، دعا نہ کر سکا تو اللہ اس کو مانگنے والوں سے بڑھ کر بغیر مانگے عطا فرمائے گا۔ کیا بات، کیا جو جڑ گیا تو بس اس کے بارے نہیں آنے۔ اللہ، قرآن ہے نا، یہ تو اللہ کا پاک کلام ہے۔ اچھا قاری صاحب، یقیناً آپ جب یہ پروگرام کر کے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے تاثرات بھی آپ کو ملتے ہوں گے کہ بھائی جناب ہم نے آپ کا پروگرام دیکھا، لوگوں میں کوئی سیکھنے کا جذبہ باقی ہے، لوگ سیکھنا چاہتے ہیں اس پروگرام سے، یا ایسے جو قرآن اور سیرت کے پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں، لوگوں میں کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہیں آپ سے مل کر؟ لوگ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ماشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں، میرے ساتھ تو یہ ایک مسجد میں باقاعدہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ پروگرام کی بدولت آپ کی قرآن سن کر اور ماشاءاللہ تشریح جو بیان کرتے ہیں، مجھے قرآن جو ہے نا اس کے لیے میں نے وقت نکالنا شروع کر دیا ماشاءاللہ، اور صحیح پڑھنے کے میرا شوق پیدا ہوا ماشاءاللہ۔ تو یہ تو QTV کا پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ، یہ تو ایک فرد ہے، نہ جانے کتنے ایسے افراد ہوں، کتنے لوگ ماشاءاللہ۔ تو بصیر القرآن کو ماشاءاللہ بہت ہی، اس پروگرام کو بہت ہی اچھا۔ دوسری بات یہ کہ جو ہے نا، جیسے مدرسے کے اندر ایک جو قاری حضرات ہوتے ہیں، جو حفظ کرنا چاہتا ہے یا جو بچہ ہوتا ہے، وہ تو مدرسے میں جائے گا اپنے یعنی دین کی طلب لے کر نا، وہ تو جائے گا کنویں کے پاس، لیکن یہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ گھر بیٹھے ہر عمر کے لوگ، یا اب جس کی عمر بڑی ہو گئی وہ تو مدرسے میں داخلہ نہیں لے گا، وہ کیا کرے؟ تو اللہ پاک نے اتنا زبردست موقع دیا ہے یہ سیکھنے کا، جو ہے نا اس میں ماشاءاللہ قرآن پاک کی جو ہے نا اس کی قرأت بھی جاری ہے، اس کی تشریح، اس کے اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، تو یہ ہر جو ہے نا سامعین کے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ اللہ پاک QTV کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ایسا ہمیں زبردست پلیٹ فارم عطا فرمایا ہے۔
تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ پاک نے بہت کرم کیا، بالکل بہت ہم پر جو احسان کیا ماشاءاللہ، کہ ایسے پروگرام جاری ساری رہنا چاہیے انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ ہم زندگی گزارتے ہیں، نہ جانے کب زندگی تمام ہوتی ہے اور آخری لمحہ آ جاتا ہے، معلوم نہیں ہوتا، لیکن قرآن کے احکامات مسلم ہے اپنی جگہ، انسان اس پر توجہ دے تو اس کے لیے سعادت، نہ دے تو اس کی محرومی۔ کیا فرماتے ہیں اگر آج بھی یہ احساس ہو جائے کہ جناب ہم قرآن سے دور ہیں، ایسے پروگرامز ہمیں دیکھنے چاہیے، تو وہ کس طرح کا انسان کا جذبہ ہو اور وہ کس طرح لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرے اور خود بھی اس کی طرف راغب ہو کہ جناب ایسے پروگرامز دیکھے جائیں تاکہ ہماری جو ہے ایک تربیت بھی ہو، زندگی گزارنے کا بھی اصول معلوم ہو ہمیں، اور عبادت اور معاملات اور معمولات کے بھی سنورنے کا ہمارے ایک ذریعہ بن جائے۔ دیکھیے ایک چیز سے ہمیں جو ہے منع کیا گیا نا، وہ یہ کہ لوگوں کے اعمال کے حوالے سے تانہ زنی نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب میں کہوں کہ یار یہ آج میرے سامنے مولوی بن رہا نا، میں جانتا ہوں ان کا ماضی سارا کیا ہے۔ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے، جسے چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ بے شک کسی کو 60 سال کی عمر میں، کسی کو مرنے سے چند دن پہلے، کسی کو کچھ دن پہلے ہدایت مل سکتی ہے، اس کا ذریعہ کوئی پروگرام بھی بن سکتا ہے، اس کا ذریعہ تو اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی کے حالات بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ ایفرٹس جو ہیں وہ جاری رکھنی چاہیے۔ بالکل آدمی جو ہے وہ انتہائی برے دشمن کو اللہ تعالیٰ ابو سفیان بنا دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، بالکل انتہائی برے دشمن جس کے بارے میں حضور کہہ رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی معافی، دشمن کے گھر میں وہ آ کے جھک جاتے ہیں۔ تو کس عمر میں جھکے آ کر، تو ہدایت کسی کو بھی ملتی ہے۔ پھر یہ کہ ایک چیز جو بہت اہم ہے اس کیو ٹی وی کے حوالے سے، وہ یہ کہ میڈیا کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں، میں میڈیا اسٹڈیز کا آدمی رہا ہوں، کہ ٹیلی ویژن کا، الیکٹرانک میڈیا کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ انتہائی مہنگا ہے۔ 30 سیکنڈ کا اشتہار ناظرین اکرام لاکھ اور سوا لاکھ روپے سے کم کا نہیں ہوتا، 30 سیکنڈ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کسی چینل کی انتظامیہ کا اور اس کے لوگوں کا یہ وقت قرآن کے لیے ڈونیٹ کر دینا بہت بڑی بات ہے۔ اگر اس میں اخلاص نیت میں 5% بھی اخلاص نیت ہے نا، تو یہ جو کچھ ہے پیچھے پس منظر میں جو مالی منفیت ہے وہ مائنس ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے۔ پھر یہ کام شجاع صاحب نے، میں شجاع صاحب کو بہت عرصے سے جانتا ہوں اور 18 سال کا پیریڈ ہے کیو ٹی وی کا جس سے ہماری واقفیت ہے۔ تو شجاع صاحب نے تو خیر اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہوئی ہے، یہ قرآن سے وابستہ ہیں۔ اور یہ جو ابھی فرما رہے تھے نا کہ جو قرآن سے وابستہ ہو جائے اسے دعا مانگنے کا موقع نہ ملے تو اللہ اس کے مسائل، میں نے خود اس کا تجربہ کی، آبزرویشن ہے میری کہ یہ قرآن میں محو ہو چکے ہیں، یہ ملتے نہیں ہیں ہمیں۔ اور تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ان کے گھریلو معاملات اور دیگر معاملات کیسے چلتے ہوں گے، تو یہ چونکہ جس سے وابستہ ہو گئے وہ ان کی طرف آ گیا ہے۔ کیا بات۔ تو اللہ تعالیٰ یہی معاملہ جو ہے سلمان صاحب کے لحن سے تو میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں بار بار انہیں سننا چاہتا ہوں۔ بہت کم قرہ حضرات ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ لحن نصیب ہوتا ہے۔ اچھا میں کیا چاہتا ہوں کہ کچھ پیغام کی صورت میں کوئی بات چلی جائے، ہمارے جو معزز مہمانان گرامی بیٹھے ہیں، آشکار بھائی پہلے آپ دیجیے۔ پیغام میرا یہی ہے کہ از خود علامہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ آج کل کے بہت سے لوگ نیٹ پہ ترجمہ دیکھ کے تفسیر دیکھ کے شروع ہو جاتے ہیں، کسی استاد کی خدمات حاصل کریں، چاہے وہ شجاع الدین صاحب ہوں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، کسی عالم دین کی خدمات حاصل کریں۔ کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، ارے بھائی آگے بھی تو پڑھ لو جب تک وہ غسل نہ کر لو ہے، یا تم 2 3 4 نکاح پہ نکاح کرو، آگے بھی تو پڑھ لو، کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی پہ اکتفا کرو۔ تو باہر کسی استاد کی سربراہی میں علم حاصل کریں، قرآن مجید حاصل کریں، اپنی آبا سنواریں، بقول محمود کہ چاہے وہ زندگی کے آخری لمحات ہوں یا آخری سال ہوں، کوشش کریں اللہ قبول کرنے والا۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے؟ میری تو ایک ہی گزارش ہے کہ قرآن اتحاد کا ذریعہ ہے اور قرآن محبت کا اور انما المؤمنون اخوہ کا پیغام ہے۔ تو ایسی صورت میں جو زندگی کے اندر بدلاؤ آنا ہے وہ قرآن کی روشنی کے ساتھ اپنے وجود کا حصہ بنا لیں اور قرآن کو محبتوں کے ساتھ سینے سے لگائیے۔ قرآن زندوں کے لیے بھی ہے، قرآن جانے والوں کے لیے بھی ہے، قرآن سرتاپا برکت ہے، رحمت ہے، تاجدار مدینہ کی دعا ہے یہ قرآن ہمارے، اور جو اس سے وابستہ ہو جائے وہ حضور سے وابستہ ہو گیا، اور جو جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ تو صاحب قرآن اور قرآن کا پیغام دینے والا یہ نہیں کہتا کہ نفرتوں میں بٹو، وہ تو کہتا ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، اور بس ہر چیز پیچھے
اپنے پس پشت ڈال دیں اور یہ سوچیں کہ یہ میرا بھائی ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے، تو میں اس کے لیے ہوں، یہ میرے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تب تو قرآن کا پیغام ہم نے سمجھ لیا، ورنہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، بس بالکل ایسے، تو پھر کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ بہت اچھا پیغام تو دیا۔ ہم لوٹ کر جائیں، صرف ایک جملہ اپنی نظر کروں گا، لوٹ کر جائیں اس ذات کی طرف کہ جس ذات کی جانب سے قرآن آیا اور جو سرتاپا رحمت ہے، ان کی زندگی کو دیکھ لیں، قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا شجاع بھائی، آخری منٹ ہے، میں چاہتا ہوں کوئی ون لائنر ایسا پیغام آپ کا، تاکہ ناظرین آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس پروگرام سے وابستہ رہے اور اس پروگرام سے منسلک رہے، کیا کہیے گا ہمارے ناظرین کے لیے؟ بس دو باتیں، ایک تو ہمارے قاضی صاحب کے لیے، ہمارے طلباء کے لیے، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کے لیے، جتنے لوگوں نے تعاون کیا، ہم سب کے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے ناظرین، تمام مسلمان، سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے بزرگوں کے درجات بلند فرمائے، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور ون لائنر یہ ہے، بات بہت پیاری ہمارے بزرگوں کی گفتگو میں آ چکی ہے، اس قرآن حکیم کو ترجیح اول اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح اول بنا دیں، تو وہ رب راضی ہو جائے گا، اور رب راضی ہو گیا تو سب ہمارا، سب راضی، رب راضی تو سب راضی۔ بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا ڈاکٹر صاحب اشکر بھائی، آپ تشریف لائے ڈاکٹر صاحب، اور آپ کا تو آپ کا شکریہ کہ آپ کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ نے خوبصورت پروگرام کیا۔ قاری صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ ناظرین، اس وقت امت مسلمہ جس انتشار اور افتراق کا شکار ہے، جس تنزلی کا، جس انحطاط کا شکار ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اگر امت کو متحد ہونا ہے، امت کو بام عروج تک جانا ہے، ماضی والا عروج حاصل کرنا ہے، تو قرآن کو، یعنی جسے رسی کہا گیا، اسے تھامنا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ یہی امت جو ہے آگے بڑھے گی اور جو ہے قیادت اس کے سپرد ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ پروگرام اور اس سے کئی ایسے پروگرام جو پیش کیے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ منسلک رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ اس پروگرام کے ساتھ منسلک رہے، اور میں حاجی عبدالرؤف صاحب کے والدین اور حاجی عبدالرزاق صاحب کے لیے بہت دعا کروں گا کہ اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی قبور پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حاجی عبدالرؤف صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، تمام بھائیوں کو اور تمام فیملی کو اور پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔